तो उम्मीद करते हैं कि आवाज़ आ रही है और स्क्रीन आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो हम सर्फ बताए हैं शॉर्ट में कि सर्फ किसको सर्फ किस चीज़ को कहते हैं, कि अल्फाज कैसे, लफ्ज़ कैसे बनता है, कैसे डिराइव किया जाता है। जैसे हम से हा मीम दाल से हम लोग 5-6 अल्फाज जो है वो निकाले, हामिद, हम्माद, हमीद, मोहम्मद, महमूद वगैरह। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है, कौन से कवायद को फॉलो करके निकलता है? इल्म सर्फ के कायदे, इल्म सर्फ का जो कवायद है उसको फॉलो करके ये हम लोग क्या करते हैं, वो निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होगी, इल्म सर्फ। ठीक है, इल्म सर्फ। अच्छा, उसका मतलब सर्फ में जो है सर्फ का ताल्लुक इससे नहीं है कि एक लफ्ज एंड किस पर हो रहा है। जैसे कि लफ्ज हम्माद एंड हो रहा है हम्मादुन, दुन से कभी दिन हो जाएगा, कभी अन हो जाएगा। ये दुन उन अन इन का ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सर्फ से नहीं है। ठीक है, हामिदुन, हामिदन, हामिदिन, ये सब नहू से है, क्योंकि एंडिंग, आखिरी आखिरी हरकत या आखिरी हर्फ क्या होगा उसका स्टडी किसमें किया जाता है, नहू में किया जाता है। सर्फ का ताल्लुक उन अन इन हरकत, आखिरी हरकत से नहीं है। सर्फ का ताल्लुक बस सीगे से है, ये सीगा या पैटर्न कैसे बन रहा है। अच्छा, हा मीम डाल के पहले या मीम के बाद एक अलिफ डाल दिया तो एक पैटर्न बन गया है, एक सीगा बन गया है। ये वजन, इस वजन के तहत ये अल्फाज बन रहा है, लफ्ज बन रहा है। उसका ये चीज आता है क्या सर्फ के अंदर में, कि उन अन इन का स्टडी, एराबी हालत, मरफू मंसूब मजरूर का ये पढ़ाई इल्म सर्फ में नहीं होता, ये इल्म नहू में होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए, तो दो चीज क्या जरूरी है जानना अरबी जुबान में, सर्फ तसरीफ और सर्फ एक ही चीज है, सर्फ और नहू जानना जरूरी है। लेकिन यही सिर्फ उलूम नहीं है, अरबी जुबान के और भी बहुत सारे उलूम है। ठीक है, जैसे कि इल्मुल मानी, एक और साइंस। नहू सर्फ सीखने के बाद अब और इंसान क्या सीख सकता है, इल्मुल मानी। ठीक है, इल्मुल मानी। और क्या, इल्मुल बयान, इल्मुल बयान, इल्मुल बदी। ये तीनों साइंस, ये तीनों क्या चीज़ है, ये इसका ताल्लुक बलागत से है। ये तीनों इल्मुल मानी, इल्मुल बयान, इल्मुल बदी का ताल्लुक है बलागत से, यानी कि अब अच्छा स्पीच हमको दे, अच्छा मतलब अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जिससे क्या ऑडियंस, क्या ऑडियंस का तवज्जो मेरे तरफ हो जाए। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने जो ऑडियंस, सुनने वाला दंग रह जाए। ठीक है, सुनने वाला ताज्जुब करे, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना। मैंने स्पीच अच्छा करने के लिए इल्मुल मानी, इल्मुल बयान, इल्मुल बदी सीखते हैं, रिटोरिक, एलोक्वेंट, एलोक्वेंस। ठीक है ना, तो ये भी, ये तीन अलग अलग उलूम है, मानी, बयान और बदी। ठीक है, लेकिन सबका बुनियाद सब तशरीफ, यानी कि नहू और सर्फ में होता है। पहले नहू सर्फ इंसान सीखता है, फिर उसके बाद इसमें जाता है। ठीक है, इल्मुल अरूद, अरूद, इल्मुल अरूद। ठीक है, इल्मुल कवाफी, ये सब भी अलग अलग साइंस है शेर और शायरी के ताल्लुक से। ठीक है, इल्मुल अरूद, इल्मुल कवाफी। ठीक है, और इल्मुल कवानीन, इल्मु कवानीन किताब, राइटिंग, अच्छा राइटिंग कैसे हो, राइटिंग अच्छा कैसे करे, इसको इमला भी कहते हैं। इल्मु मतनिल लुगा, वोकैबुलरी का ताल्लुक इससे, तो उसका ताल्लुक वोकैबुलरी से। इल्मुल इश्तिकाक, ठीक है, ये भी अलग अलग साइंस है। इल्मु इंशा रसाइल वल खुतब, अच्छा लिखना, यानी कि अच्छा लेटर लिखना और अच्छा खुतबा देना, अच्छा तकरीर करना, उसका, उसके ताल्लुक से। और इल्मुल मुहादरात, वो भी सिमिलर, उसी जैसे मुहादरात का इल्म। ठीक है, ये अलग अलग उलूम है। तो हमारा कंसर्न क्या है, ये नहू और सर्फ, ये बुनियादी उलूम, इसको ही सीखना है। तशरीफ यानी कि सर्फ और नहू। ठीक है, तो इसको सीखने के बाद, इसको यही पहले ज़रूरी है सीखना है इंसान की। उसके बाद इंसान जो है मानी, बदी, अपना स्पीच, अपना कलाम अच्छा करने के लिए और भी उलूम चाहे वो सीख सकता है, राइटिंग अच्छा करने के लिए सीख सकता है। ठीक है, ये पहले नहू सर्फ सीखना ज़रूरी है, नहू सर्फ सबसे पहले ये ज़रूरी है। ठीक है, नहू सर्फ सीखना। ठीक है, अच्छा, तो ये जो
اب آئیے کہ یہ جو علم ہے ہم لوگ کون سا علم سیکھنے والے ہیں؟ علم الصرف، علم التصریف، دو کہہ سکتے ہیں، علم الصرف، علم التصریف، دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، دونوں ایک ہی علم، ایک ہی سائنس کا نام ہے، علم الصرف کہیے یا علم التصریف کہیے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد میں تو یہ جو صرف ہے، لفظ صرف یہ کیسے آیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. صرف لفظ کیسے آیا ہے؟ صرف لفظ جو ہے وہ کیسے آیا ہے صرف؟ تو عربی کا ایک لفظ ہے، عربی کا فعل ہے کیا؟ صرفا، صرفا یصرفو، صرفا یصرفو، صرفا یصرفو، ٹھیک ہے. صرفا یصرفو صرفن، ٹھیک ہے. یہ فعل ہے. صرفا یصرفو کیا چیز ہے؟ صرفا ماضی ہے، یصرف اس کا مضارع ہے، ٹھیک ہے. صرفا ماضی، یصرف اس کا کیا ہے؟ مضارع. تو صرفا یصرفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرفا یصرفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے خرچ کیا. ہاں ہاں، خرچ کا معنی بھی آتا ہے، کرنسی، خرچ. اور جو ہے یہاں مراد کیا ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے خرچ کرتا تو ایکسچینج کرتا ہے نا، جی یعنی ایک نوٹ دیتا ہے، کرنسی دیتا ہے اور کچھ سامان لیتا ہے اس کے بدلے میں، تو ایکسچینج ہوتا ہے، ٹھیک، کچھ چینج ہوتا ہے. تو صرف یصرفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چینج کرنا، یعنی کہ کہیں گے ٹو چینج، بدلنا، یہ سب معنی اس کا آئے گا، ٹھیک ہے. چینج کرنا. اور کیا ہو سکتا ہے معنی؟ کنورٹ کرنا، ٹھیک ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں موڈیفائی کرنا، موڈیفائی، ٹھیک ہے، موڈیفیکیشن. یا کہہ سکتے ہیں کیا؟ ڈائیورٹ کرنا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ بھیجنا، ٹھیک ہے. یہ سب الگ ہے. یہ صرف کا معنی ہے صرفا یصرفو، لغوی معنی صرفا یصرفو، ٹھیک ہے. چینج کرنا، کنورٹ کرنا، موڈیفائی کرنا. تو دیکھ رہے ہیں ہم چینج ہی نہ کرتے ہیں. حمد لفظ دیا گیا تھا، حمد، اب اس سے حامد، حماد، حمید بنائے گا. کیا یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ چینج کیا جا رہا ہے نا، موڈیفائی کر رہے ہیں ہم لوگ، کنورٹ کر رہے ہیں ایک لفظ سے دوسرے لفظ میں، ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا چیز ہے یہاں پر جو دیا ہوا ہے؟ صرفا تو ماضی ہے، یصرف مضارع ہے. صرفا ماضی، یہ باب ضربہ ہے، ضربہ یضرب، سین صرفا یصرف. صرفن یہ کیا چیز ہے؟ کون بتائے گا؟ مصدر. مصدر ہے، بہت اچھا. مصدر منصوب حالت میں اکثر لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مصدر ہے. صرفن اصل کیا ہے؟ مصدر صرفن، ٹھیک ہے. لیکن یہ مصدر کو جو ہے منصوب حالت میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ ایک مفعول بنا کر کے لکھا جاتا ہے. خیر اس پہ انشاءاللہ وضاحت ابھی نہیں کر رہے، بعد میں بتائیں گے. اکثر آپ ڈکشنری کھولیے گا، لغت کھولیے گا نا، تو آپ کو ماضی مضارع کے بغل میں کیا لکھا ہوا نظر آئے گا؟ مصدر لکھا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے. تو مثلا آپ اگر کچھ خرجہ کا کھوجیے، خرجہ یخرج خروجن لکھا ہے، ملے گا آپ کو. خرجہ یخرج خروجن، تو لاسٹ میں جو لفظ آ رہا ہے منصوب دکھ رہا ہے آپ کو، یہ مصدر ہے اس کا. مصدر مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام کا نام. مصدر مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام کا نام. خرج یخرج نکلنا، خرج مطلب ہوتا ہے وہ نکلا، یخرج وہ نکلتا ہے، نکلے گا. لیکن صرف نکلنے کو کیا کہتے ہیں؟ خروج، ٹھیک. سیم ویسے ہی کیا ہے؟ سجدہ یسجدو، ویسے کیا سجدہ یسجدو بھی ٹھیک ویسے یہ سجدہ، سجدہ یسجدو، سجدہ کرنا. سجدہ مطلب وہ سجدہ کیا، یسجدو مطلب وہ سجدہ کر رہا ہے یا کرتا ہے یا کرے گا. اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ سجود. مصدر کیا ہوگا اس کا؟ سجود. لیکن اس کو منصوب لکھیں گے، ٹھیک ہے. ڈکشنری میں منصوب اس کو لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مفعول مطلق بن کر کے آتا ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں وضاحت کریں گے، ٹھیک ہے. کیوں یہ منصوب بن کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے کہ آپ اتنا جان کر کہ ہم ڈکشنری میں لغت میں مصدر کو منصوب بنا کر کے لکھا جاتا ہے، اتنا جان کر کے، ٹھیک ہے. تو سجود یہ اصل مصدر ہے، سجدہ کرنا، ٹھیک ہے. مصدر کو بنیاد بھی کہتے ہیں، ریفرنس، سورس. یعنی کہ مصدر میں بنیادی حروف آپ کو مل جائے گا، پھر اس فعل کا بنیادی حروف آپ کو نظر آئے گا. جیسے صرفا نظر آ رہا ہے،
سجود میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، واو ایکسٹرا ہے لیکن آپ کو بنیادی حروف مطلب مصدر میں ہمیشہ دکھے گا، سین یہ جیم یہ دال بنیادی حروف دکھ جائے گا، اس پہ تو اس اعتبار سے مصدر، اس کو مصدر کہتے ہیں، مصدر صاد سے، ٹھیک ہے. تو یہ مصدر ہے اس کا. صرفن، صرف مطلب بدلنا، چینج کرنا، ٹھیک ہے. نام، کام کا نام، ٹھیک ہے. تو یہ مصدر امید آپ کو یاد ہوگا آپ نے، صرف یصرف اس سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تصریف اس کو، اس علم کو تصریف بھی کہتے ہیں، تصریف. جیسے اوپر میں بتایا گیا نا علم تصریف، تصریف یا صرف. تو تصریف بھی اس طریقے سے نکلا ہے. تصریف لفظ بھی، تصریف بھی مصدر ہے لیکن یہ ایڈوانسڈ فعل ہے، اسی کو تو ہم لوگ پڑھیں گے صرف میں، ٹھیک ہے نا. یہ تصریف کہاں سے نکلا ہے، تصریف. تو بس آپ کے جانکاری کے لیے ہم ایسے لکھ دے رہے ہیں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں، یہ سب سیکھیں گے انشاءاللہ اسی میں. تو لفظ کیا ہے، صرفا، یہ ماضی ہے. صرفا یصرف، صرفا صرفا یصرف، یہ ماضی مضارع، صرفا یصرف. اب تصریف یہاں پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تصریف یہ تصریفاً مصدر کر دیا، تصریفاً مصدر بنا کے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تصریف لفظ بھی مصدر ہے. صرف، اچھا فرق کیا ہے، صرفہ مطلب بدلنا اور صرفہ مطلب بہت مرتبہ بدلنا، ٹو میک لاٹس آف چینجز، ٹھیک ہے نا. صرفہ مطلب بدلنا، چینج کرنا، صرفہ مطلب بہت دفعہ، بہت مرتبہ بدلنا، ٹھیک ہے نا. تو خیر ملتا جلتا معنی ہے، صرف کا مطلب بدلنا، تصریف کا مطلب کئی مرتبہ بدلتے، لاٹس آف چینجز، لاٹس آف ماڈیفیکیشن، ٹھیک ہے. تو اس علم کو کیا کہتے ہیں، یا تو صرف کہتے ہیں یا تو تصریف کہتے ہیں. اب تک کلیئر ہے نا، ٹھیک ہے. تو صرفا یصرف کیسے بن رہا ہے ماضی مضارع، اسی کو تو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اس کورس میں، ٹھیک ہے. اچھا تو آگے دیکھتے ہیں. آگے یہاں پہ دیکھیے، اب بتایا جا رہا ہے کہ تعریف اب بتائی جا رہی ہے کہ صرف کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الحد والتعریف، الحد یا ڈیفینیشن، الحد والتعریف، حد اور تعریف، لمیٹیشن اینڈ ڈیفینیشن، یعنی کہ علم صرف کی تعریف کیا ہے، اب ڈیفائن کیا جا رہا ہے. پہلا ڈیفینیشن کیا ہے، صرف یعنی یا کہیے تصریف کو لغت کے اعتبار سے، لغتاً یعنی کہ فرام دا پرسپیکٹو آف لینگویج، یعنی کہ لینگویج کے اعتبار سے لغوی معنی صرف کا کیا ہے، لغوی معنی صرف کا یا تصریف کا کیا ہے، ٹھیک ہے. لغوی معنی بتا دیا آپ کو، لغوی معنی کیا، چینج ہے نا، بدلنا. لغوی معنی کیا ہے، ڈکشنری میننگ کیا ہے. تو لغتاً، لغت کے اعتبار سے صرف کا مطلب کیا ہے. نحو کا میننگ یاد ہے، لغت کے اعتبار سے کیا ہے، کس کو یاد ہے. نحو کا مطلب، گرامر کے اعتبار سے نحو کا مطلب کیا ہے، لینگویج میں سائنس گرامر کے اعتبار سے نحو کا مطلب کیا ہے، اعراب، ٹھیک ہے. ڈائریکشن، ہاں. نحو کا مطلب گرامر، نحو کا مطلب لینگویج کے اعتبار سے ڈائریکشن، دشا، رخ، ٹھیک ہے یہ، ٹھیک ہے. تو صرف کا مطلب کیا ہے، لغوی. دیکھیے جب بھی آپ دینی پڑھائی کریں گے نا، دین جب سیکھتے ہیں نا، تو علماء جو ہے، آپ کو جب بھی آپ دینی پڑھائی دین سیکھیں گے تو علماء جب ڈیفائن کرتے ہیں نا، تو دو طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس لفظ کا لغوی مطلب کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے. لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے. معنی لغت میں کیا کہتے ہیں، جیسے صلاح، صلاح نماز، صلاتن، اس کا لغوی مطلب کیا ہے. تو لغوی معنی کیا ہے، دعا. صلاح جو لفظ ہے، صلاتن، اس کا لغت میں میننگ کیا ہے، ڈکشنری میں، ڈکشنری کا معنی پتا کرے کہ عرب والے صلاح لفظ استعمال کرتے تھے کس چیز کے لیے، دعا کرنے کے لیے. لیکن اسلامک میننگ کیا ہے صلاح کا، تو صلاح کا ایک لغوی مطلب ہے اور صلاح کا ایک اسلامک میننگ، شرعی معنی ہے، اصطلاحی معنی یا شرعی معنی ہے. تو دو، اس کا ایک معنی دعا ہوگا اور شرعی معنی، اصطلاحی معنی یا شریعت میں صلاح کا مطلب دعا نہیں ہے. صلاح کا مطلب کیا ہے، تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا سے لے کر کے تسلیم تک،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو سارے ہم افعال کرتے ہیں یا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں صلاح. سمجھ گئے نا آپ؟ زکوٰۃ پاک پاک کرنا لغوی مطلب، لیکن زکوٰۃ کا اصطلاحی یا شرعی مطلب کیا ہوگا؟ پورا طریقہ کہ جس کا مال نصاب کو پہنچ جائے پھر اس میں سے 2.5% وہ دے گا. یہ شرعی معنی، اصطلاحی شرعی معنی ہو گیا. سمجھ گئے؟ جب بھی آپ دین سیکھتے ہیں تو اس کو علماء جو ہے اس طریقے سے معنی وضاحت کرتے ہیں. یہ لفظ ہے، اچھا اس لفظ کا لغت میں مطلب کیا ہے اور اسلام میں اس لفظ کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، لینگویج میں لنگوسٹک میننگ کیا ہے اور اسلامک شرعی میننگ کیا ہے، ایسے ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس کو اس طریقے سے کیا ڈیفائن کیا جا رہا ہے. لغت میں صرف کا مطلب کیا ہوتا ہے یا تصریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقلیب. ٹھیک ہے، تقلیب اور تحویل یہ مطلب ہے. اس کا مطلب آپ چینج مان کے چلیے. تقلیب کیا ہے، تقلیب کیا آئے گا؟ فی الحال آپ مان کے چلیے دونوں کو ایک ہی میننگ کریے، چینج. تقلیب کا مطلب ہوتا ہے پوری بدل دینا. ٹھیک ہے نا؟ تقلیب پوری الٹا ہو گیا. اور تحویل مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت چینج ہو. ابھی اتنا ہی سمجھانے کے لیے ترجمہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو تقلیب پوری چینج ہو جانا، تحویل مطلب کچھ اثرات باقی رہنا اصل کا. ٹھیک، خیر اس کو آپ دونوں کو ملا کے کیا ترجمہ کیجئے؟ چینج، بدلنا. تو قرآن سے حوالہ دیا گیا ہے. قال تعالی، اللہ تعالی نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح. یہ لفظ آ گیا جو ہم لوگ صرف ڈھونڈ رہے تھے نا، لفظ صرف، یہ قرآن میں آیا، تصریف الریاح. ٹھیک ہے، اس کے بعد والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہے کہ زمین آسمان کی تخلیق میں، ٹھیک ہے، دن اور رات کے بدلنے میں، کشتی میں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. عقل مندوں کے لیے کیا نشانیاں ہیں؟ عقل مندوں کے لیے کیا نشانیاں ہیں؟ کہ اس کو اللہ کی توحید کی نشانی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کا خالق و مالک ہے اور وہ رحیم ہے، رحمان ہے. اس نے ساری چیزیں مسخر کر دی ہیں انسان کے لیے تاکہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، تو عقل مند کے لیے کیا ہے؟ ان ساری چیزوں میں نشانی ہے. لقوم یعقلون. خیر ہم لوگ کو تفسیر تو قرآن کی نہیں کرنی ہے ابھی. تصریف الریاح، اس پارٹ کو دیکھیے. سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 164، 164. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک چیز میں نشانی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ تصریف الریاح. ریاح مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوا. ریا جمع ہے بلکہ ہوائیں، ونڈز. ٹھیک ہے، تو تصریف الریاح کا مطلب کیا ہوگا؟ کس چیز میں نشانی ہے؟ تصریف الریاح. تو ترجمہ کیجیے، مضاف الیہ ہے قرآن میں، تصریف الریاح. تو تصریف الریاح کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ قرآن دیکھنے کی ضرورت نہیں آپ کو ابھی، ایسے بتائیے تصریف کا مطلب کیا ہے اور ریاح کا مطلب بتا دیے، ونڈز، ہوائیں. تو تصریف الریاح یا تصریف الریاح کا مطلب کیا ہوگا؟ بدلنے والی ہوائیں، ہواؤں کا رخ. ہاں ٹھیک ہے، مطلب ہواؤں کا رخ بدل، یعنی کہ ہواؤں کا رخ بدلنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، in the changing of the winds there is a sign. یعنی کہ ہواؤں کا جو رخ بدلتا ہے، ہواؤں کا رخ بدلنا اس میں نشانی ہے عقل مندوں کے لیے. اور بہت ساری چیزوں میں نشانی ہے، اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ہواؤں کے رخ کے بدلنے میں نشانی. تو بدلنا کا میننگ آ گیا نا تصریف میں، وہی تو کہہ رہے تھے چینج، تصریف، بدلنا. ٹھیک ہے، بدلنا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، یہ ہے. تو قال المفسرون، کہتے ہیں کہ مفسر، قرآن کے مفسر کہتے ہیں، تفسیر کرنے والے، کہ تصریف الریاح سے مراد کیا ہے اس آیت میں؟ تصریف الریاح سے مراد کیا؟ صرفھا و تحویلھا، یعنی کہ بدلنا. کس کا بدلنا؟ ہواؤں کا بدلنا. من جہت،
ایک دشا سے دوسرے دشا کی طرف. جہت معنی ڈائریکشن, ون ڈائریکشن ٹو اندر ڈائریکشن. تو من جہتن الا جہتن ومن حال الا حال, اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف. ٹھیک ہے, یہ نشانیاں ہیں. ہوائیں بدلتی ہیں اور اس میں انسانیت کے لیے کیا ہے, فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس فائدے میں تفصیل میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, ہوائیں نہیں بدلتی تو انسان کے فائدہ نہیں ہوتا, انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا, کشتیاں نہیں چل سکتی, اور بہت سارے چیز سے انسان کیا محروم رہ جاتا. یہ سب آیت کیا بتا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہربان ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. وہ خالق ہے, لیکن اس نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا مخلوقات کو, بلکہ مخلوقات کے رہنے کے لیے انتظام بھی کیا تاکہ وہ صحیح سے زندگی بسر گزر کر سکے, اور پھر اس کو پہچانے, اللہ کی پہچان کر کے اللہ کی عبادت میں لگے اور جنت کو حاصل کر سکے. تو یہ تصریف کا مطلب کیا بدلنا اس آیت میں بتا دیا گیا ہے. ایک اور آیت ہے وقال تعالی, اللہ تعالیٰ نے کہا, سورہ انعام کی آیت ہے یہ, انظر دیکھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے, کیف نصرف, کیسے, نصرف مطلب ہوتا ہے کیا, ہم بدلتے ہیں, ہم بدلتے ہیں, الآیات, آیت کی جمع آیات, کیسے ہم آیاتیں بدل بدل کر کیا کرتے ہیں, پیش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کیسے ہم آیتیں بدلتے ہیں, میں نے سمجھانے کے لیے مشرکین کفار کو الگ الگ طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت کو کیا کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, بدل بدل کے بیان کرتے ہیں. لیکن ثم, پھر بھی کیا, ہم یصدفون, وہ منہ موڑے ہوئے ہیں. ثم ہم یصدفون, پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بدل بدل کے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت کو پیش کیا ہے. اس کی مثال آپ قرآن پڑھتے دیکھیے گا, بدل بدل کر کے آیت کو اللہ نے الگ الگ انداز سے لوگوں کو اپنی نشانی بتائی ہیں, تاکہ اگر ایسے نہیں مانو تو کم سے کم ایسے مان لو, ویسے نہیں مانو کم سے کم دوسرے طریقے سے مان لو. تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا, تاکہ ہر طریقے سے اللہ نے لوگوں کو کیا کر دیا ہے, واضح کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا معنی بتایا گیا, معنی تصریف الآیہ, تصریف الآیات کا معنی کیا, اختلاف انواعها, کہ الگ الگ طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں, آیت کو الگ الگ قسم کی آیت ہے, نشانی اللہ نے رکھی ہے زمین پہ. ٹھیک ہے نا, اس سے مراد صرف پرانی آیت نہیں, مطلب کہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں, اور زمین آسمان میں جو آیت ہے وہ بھی آیت مراد ہے. اس میں بدل بدل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نشانی کو دکھاتا ہے. قرآنی آیت بھی مراد ہے, اور یونیورس میں مخلوق میں جو سائن ہے وہ بھی مراد ہے. ٹھیک ہے, یہ خیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مجیع ہوا من اوجہ مختلفۃ آیات کونیہ و شرعیہ مختلفہ. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ بدل بدل, تو یہ بدلنے کا لفظ جو ہے قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بتایا گیا لاسٹ میں کیا, کہ ساری کی ساری نشانیاں, کلھا یعنی کہ آل دا سائنس, تدل دلالت کرتی ہے کس چیز پر, انڈیکیٹس علی وحدانیت اللہ, اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے تمام آیتیں. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن حدیث میں کہاں پر یہ لفظ صرف استعمال ہوا ہے, کیوں بتایا جا رہا تھا, کہ معنی میں گہرائی پیدا ہو, تاکہ آپ مطلب اس کو سمجھے دھیان سے, معنی پختگی آ جائے. اچھا, صرف کس کو کہتے ہیں, قرآن میں بھی اس طریقے سے کیا استعمال کیا گیا, معنی آپ سمجھ سکے, دوسروں کو بتا بھی سکے. ٹھیک ہے نا. اچھا, تو اس میں گہرائی سے معنی آپ سمجھ سکے, اس لیے اس کو بتایا گیا ہے. اچھا, حدیث میں بھی ہے, وقال صلی اللہ علیہ وسلم, دو دعائیں ہیں یہاں پہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اس کے بعد کی دعا کیا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی. اچھا, یہ دعا جو ہے اس کا ترجمہ کون بتائے گا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. مسند احمد, ترمذی, نسائی وغیرہ کی حدیث. اے دلوں کو پھیرنے والے, یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے, قلبی, میرے دل کو دین کی طرف ثابت قدم رکھیے. ٹھیک ہے, بہت اچھا, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, تو یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے یا دلوں کو بدلنے والے. مقلب مطلب کیا ہوتا ہے, بدلنا. مقلب یعنی کہ بدلنا, چینج, the one who changes. تقلیب لفظ پورا بدلنا معنی ہوتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے دلوں کو بدلنے والے, ثبت, تو ثابت قدم رکھ, قلبی, میرے دل کو, علی دینی, اپنے دین پر میں جمع رہوں. تو اے اللہ تو میرے دل کو ثابت قدم رکھ. ٹھیک ہے, یا مقلب القلوب.
تو یہ ایک اور دعا ہے، اللہم مصرف القلوب، اے اللہ، اے اللہ تو مصرف القلوب ہے. تو مصرف کا مطلب بھی کیا؟ بدلنا. ٹھیک ہے نا. تو مقلب مطلب ہوتا، مقلب کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے بدل دینا. ٹھیک ہے نا، بدل دینا مقلب. مصرف کا مطلب بھی کہہ سکتے وہی بدلنا، چینج کرنا. ٹھیک ہے، مصرف القلوب دلوں کو چینج کرنے والے، دلوں کو بدلنے والے یا پھیرنے والے. صرف قلوبنا تو پھیر دے ہمارے دلوں کو، علی طاعتک اپنی طاعت پر، اپنی اطاعت پر ہمارے دل کو پھیر دے. یعنی کہ مطلب کیا ہے؟ اپنی اطاعت کرنے والا بنا دے. ٹھیک ہے. تو یہ جو دعا ہے نا، یہ دعا میں دعا اپوزٹ ہے سمجھ لیجیے. اس دعا میں ہم کہہ رہے ہیں کہ مقلب القلوب، یعنی کہ تو دل کو بدل مت، اے اللہ تو دل کو بدل مت. تو دونوں کا میننگ ایک جیسا لگ رہا ہے شروع کا حصہ کا، مقلب القلوب، مصرف القلوب. مقلب مطلب بدلنا، اس کا ایک جیسا میننگ آ رہا ہے، مقلب مصرف. ٹھیک ہے، لیکن مقلب کا جو اصل مطلب ہے نا، یہ ہوتا ہے بدل دینا. مانے پورا ایک دم، جیسے گاڑی جب الٹ جاتا ہے تو کہتے ہیں کیا؟ انقلبت السیارہ. انقلاب، لفظ انقلاب جو ہے نا، انقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا بدل گیا، پورا معاشرہ، سوسائٹی، ملک بدل گیا، ریولیوشن. تو مقلب کا مطلب ہوتا ہے پوری اپوزٹ ہو جانا، جیسا معاشرہ تھا الٹا ہو گیا ایک دم. ٹھیک ہے، لیکن مصرف کا مطلب پورا بدل جانا نہیں، ہلکا سا چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ سکتے ہیں مقلب مطلب بدل جانا، بدلنے، دلوں کو بدلنے والے یا بدلنا. اور مصرف مطلب پھیرنا. ٹھیک ہے، مصرف مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس کو اگر ترجمہ کریں تو ہو جائے گا کیا؟ پھیرنا، چینج کرنا. فرق ہے نا پھیرنے اور چینج کرنے. پھیرنا، پھیرنے والے. ٹھیک ہے، بدلنے والے. تو ہم اللہ سے کیا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تو مقلب ہے، بدلنے والا ہے، تو تو بدل مت. اس دعا میں ہم لوگ کیا ہے؟ بدلاؤ نہیں چاہ رہے ہیں. اس دعا میں کیا؟ بدلاؤ نہیں چاہ رہے ہیں. اور اس دعا میں کیا ہم بدلاؤ چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ پھیرے؟ ہاں، اس دعا میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھیرے. کس چیز کی طرف پھیرے؟ اللہ ہمیں گھما دے. طاعتک، علی طاعتک. علی حرف جر دین، دینوں سے دینی ہو گیا. علی حرف جر طاعتو سے طاعتی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی میں پھیر دے ہمیں، لیکن نیچے والے دعا میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نہیں بدلے. ٹھیک ہے، کیونکہ بدلنا جو ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے؟ بدلنا کہ ایک انسان توحید پر ہے اور ایسا بدلا کہ کہاں آ گیا؟ شرک پر. ٹھیک ہے، ایک انسان اسلام پر ہے اور ایسا بدلا کہ کہاں آ گیا؟ ایسا چینج ہوا کہ کہاں آ گیا؟ سیدھا انقلاب. مقلب مانے پورا بدل جانا، ایک دم اوور ٹرن، ایک دم فلپ، پورا گھوم گیا ایک دم. ٹھیک ہے نا. تو ایسا بدلاؤ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ انسان توحید سے سیدھا شرک میں آ جائے، اسلام سے سیدھا کیا آ جائے؟ کفر اور نفاق وغیرہ میں آ جائے، فلپ ہو جائے پورا اپ سائڈ ڈاؤن. یہ معنی ہے کس چیز کا؟ مقلب کا، اپ سائڈ ڈاؤن ایک دم. تو کیا ہم، کوئی انسان چاہتا ہے کہ توحید سے شرک میں آ جائے، اسلام سے کفر میں آ جائے؟ کیا کوئی مسلمان چاہے گا؟ نہیں چاہے گا. تو ہم اسی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ایسا نہ ہو، یا اللہ تو بدلنے والا ہے تو ایسا نہ کر، بلکہ کیا کر اے اللہ؟ تو ثابت قدم رکھ میرے دل، قلبی مضاف مضاف الیہ، اپنے دین پر تو میرے دل کو ثابت قدم رکھ. تو یہ چیز ہم نہیں چاہ رہے، اسی لیے کراس مارکی، ہم نہیں چاہتے اللہ تو ایسا مت کر، ثابت قدم رکھ. ٹھیک ہے، لیکن دوسرا والا جو چیز ہے یہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تو پھیر. تو یہاں پھیرنے کا معنی کیسا؟ نیگیٹو میننگ نہیں ہے، نہیں نیگیٹو میننگ نہیں ہے یہاں پہ. تو پھیر دے ہمارے دلوں کو علی طاعتک. یہاں پھیرنے سے مراد کیا ہوگا؟ جیسے کہ اس کا پھیرنے سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یہاں تو پورا انسان چینج ہو گیا نا، 180 ڈگری پورا چینج ہو گیا. دائیں جا رہا تھا بائیں آ گیا، اوپر جا رہا تھا نیچے آ گیا. یہ نیچے والے دعا میں. لیکن یہ جو مصرف ہے اس کا مطلب بدلنا نہیں بلکہ پھیرنا ہے.
یعنی کہ 10 ڈگری 20 ڈگری 10 ڈگری 20 ڈگری، یعنی کہ اے اللہ تو الگ الگ عبادات ہم سے کرواتے جا، کبھی یہ عبادت تو کبھی وہ عبادت تو کبھی یہ عبادت، ہمیشہ الگ الگ عبادت کرنے کی توفیق ہمیں دے. یہ مراد ہے کس چیز سے؟ پھیرنے سے. صرف قلوبنا علی طاعتک. لیکن مقلب کا مطلب کیا تھا یہاں پہ؟ مقلب سے مراد کیا ہوگا کہ ایک دم پورا الٹ پھیر ہو جانا، یہ چیز نہیں چاہیے ہمیں. تو اور اوپر والے دعا میں مانگ رہے ہیں اللہ چاہیے ہمیں اس پھیر دے ہمارے دلوں کو الگ الگ عبادت، کبھی روزہ نماز نوافل پڑھنے کی توفیق، نوافل روزے کی توفیق، صدقہ نوافل صدقہ وغیرہ کی توفیق. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سب کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی چیزیں ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ بس سمجھنے کے لیے صرف کا معنی. تو دیکھتے ہیں کتنے گہرائی سے علماء جو ہے سمجھاتے ہیں معنی کو. ٹھیک ہے، اب جو ہے آخری ایک ہی پیج ہم لوگ آج کر پائیں اور بس 6-7 منٹ میں کلاس ختم کریں گے انشاءاللہ. اتنے ٹائم بچا ہے، 40 منٹ ختم ہونے والا لمٹ. اچھا، اب لاسٹ میں ہی تو لغوی اعتبار سے ہو گیا یہاں تک، لغت میں کیا معنی ہے صرف کا، تصریف کا. ٹھیک ہے، اب لاسٹ میں جو ہے یہاں پر یہ اصطلاحی میننگ ہے. تو التصریف یا کہیں گے الصرف. تصریف اور صرف ایک ہی چیز سمجھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے، صرف کا میننگ اصطلاحاً، اوپر کیا پڑھے تھے؟ لغتاً، لغوی اعتبار سے، ورڈ ڈکشنری میننگ کیا ہے. اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں صرف کا میننگ اصطلاحاً، اصطلاح کے طور پر. یعنی کہ گرامر میں یا عربی زبان میں صرف کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان مانے ٹرم میں، لغت میں تو صرف کا مطلب بدلنا ہے، لیکن جو ہم لوگ گرامر سیکھ رہے ہیں اس میں اس کا صرف کا مطلب کیا ہے. تو یہ بچی سب بتایا جا رہا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے یا کاپی میں لکھ لیجئے. صرف کی تعریف کیا ہے؟ صرف کی تعریف کیا ہے؟ اس کو جو ہے یہ نیچے والے حصہ کو ضرور نوٹ کرنا آپ کو کاپی میں. ٹھیک ہے، تو صرف کی تعریف کیا ہے؟ یہاں پہ دی گئی ہے تحویل. تحویل، ٹھیک ہے، تحویل الاصلی، تحویل الاصلی. یہ لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، لکھ لیجئے اس کو. ٹھیک ہے، تحویل، یہ نوٹس آپ کے پاس میں ہے، دے دیا گیا ہے، پھر بھی لکھیے گا تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. تحویل الاصلی، تحویل مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا. تحویل الاصل الواحد، تحویل الاصل الواحد، اصل واحد کو بدلنا. ٹھیک ہے، اصل واحد کو بدلنا. ٹھیک ہے، ایسے تو آپ تعریف سمجھ چکے ہیں صرف کا، لفظ کیسے بنتا ہے حمد کی مثال سے اب سمجھا چکے آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ اصل واحد جو ہے یہ لفظ، اصل واحد سے مراد کیا؟ روٹ. اصل واحد سے مراد کیا ہے؟ روٹ. روٹ میں نے سمجھ رہا نا، بنیادی 3 حرف، بنیادی جو 3 حرف ہے جو اکثر 3 لیٹرز ہوتا ہے، اکثر 3 لیٹر پہ مبنی ہوتا ہے، 4 لیٹر کا بھی ہو سکتا ہے. روٹ جو 3 لیٹر کا جو روٹ ہوتا ہے اس کو کیا کرنا؟ اس کا بدلنا. تحویل الاصل الواحد، اصل واحد مطلب روٹ کا بدلنا. ٹھیک ہے، روٹ کو بدل دینا الا، ٹھیک ہے، جو بنیادی حروف ہے اس کو بدل دینا. کس چیز کی طرف بدل دینا؟ الا ابنیۃ مختلفۃ، الا ابنیۃ مختلفۃ. ابنیہ مختلفہ، اس کا مطلب ابنیۃ، ابنیۃ، ٹھیک ہے، مختلفۃ کا میننگ دیتے ہیں، ہر کا جانتے ہیں، مختلفۃ. ابنیہ مختلفہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ورڈ کنسٹرکشن، ورڈ پیٹرنز. ٹھیک ہے، یہ ابنیہ مختلفہ میں بدل دینا روٹ لیٹر کو، یعنی جیسے حمیدہ کہتے ہیں ہا میم دال کو بدل دینا کس چیز میں؟ الگ الگ وزن، الگ الگ وزن کے تحت کیا کرنا؟ بدل دینا. یعنی اس کو کیسے کہیں گے آپ لوگ؟ ورڈ پیٹرنز. ٹھیک ہے نا؟ الگ الگ پیٹرن، الگ الگ سیغے میں تبدیل کر دینا، ورڈ پیٹرنز. ٹھیک ہے نا؟ ڈفرینٹ کنسٹرکشنز، یہ سب ڈفرینٹ کیا کنسٹرکشنز اس چیز میں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ الگ الگ طرز پر الگ الگ سیگا بنانا، روٹ کو لے کر کے، بنیادی حروف کو لے کر کے کیا کرنا؟ بدل کر کے کیا الگ الگ سیگے میں تبدیل کر دینا اس کو. اور کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آ رہا ہے لی، لی. ٹھیک ہے، اور کیوں ایسا کرتے ہیں؟ للدلالتی، ان آرڈر ٹو،
للدلالة على معان مقصودة، على معان مقصودة، ٹھیک ہے، کیوں؟ دلالت کرنے کے لیے علی معان مقصودہ، اسپیسیفک خاص میننگ نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. یہ کیوں ایسا تبدیل کیا جاتا ہے؟ تاکہ نئے الفاظ، نئے معنی پیدا ہوں، نئے معنی کریٹ ہو سکے، ٹھیک ہے. اعلیٰ معان مقصودۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں چینج ہم لوگ کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم لوگ اسپیسیفک میننگ نکال سکے. معنی مطلب ہوتا ہے میننگ، اور ملا کے کیا ہو گیا؟ اسپیسیفک میننگ نکالنے کے لیے، اسپیسیفک میننگ، ٹھیک ہے. جو ہمیں ضرورت ہے اسپیسیفک یا ریکوائرڈ، جو ضرورت کے معنی ہیں ریکوائرڈ یا اسپیسیفک میننگ کو نکالنے کے لیے. للدلالتی مطلب دلالت کرتا ہے وہ، کس لیے ہم نے یہ کام کیا؟ للدلالت، ان آرڈر ٹو کریٹ یا ایکسٹریکٹ، ٹھیک ہے، یا کیا بولتے ہیں، یہ کیوں نکلتا ہے؟ ڈینوٹس، ٹو ڈینوٹ اسپیسیفک میننگ، یعنی کہ روٹ لیٹر سے ہم لوگ الگ الگ پیٹرن سیگا بنائے. کیوں؟ ان ٹو ڈینوٹ، ٹو ڈینوٹ سمجھتے ہیں نا، ٹو انڈیکیٹ یا ٹو ڈینوٹ اسپیسیفک میننگ، ٹھیک ہے. مقصود مطلب اسپیسیفک، اس کا ترجمہ یہاں لکھیں اسپیسیفک معنی نکالنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے. یعنی کہ تحویل، یعنی کہ یہ بدلنا. تحویل کا مطلب ہوتا ہے چینج، یہ بدلنا، چینجنگ یا چینج بولیے، چینجنگ آف دا روٹ انٹو ڈفرینٹ پیٹرنس، ڈفرینٹ ورڈ پیٹرنس، ٹھیک ہے. ٹو ڈینوٹ اسپیسیفک میننگ یا ٹو کریٹ، یہ نیا معنی پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے. اس کے بعد آخری الفاظ کیا ہے؟ لا تحصلوا، آخری جو لفظ ہے یہاں پہ ہے لا تحصلوا، تحصلوا الا بہا. لا تحصل مطلب یہ نہیں کیا جا سکتا تھا مگر ایسے ہی، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ لا تحصل مطلب یہ نہیں ہو سکتا تھا. تحصل معنی حاصل نہیں ہو سکتا تھا. تحصل، حصل یحصل حاصل ہونا، تو لا تحصل یہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا. یعنی کہ یہ جو معنی ہے اٹ واز ناٹ پاسبل ٹو اچیو الا بہا، مگر اس کے ذریعے سے، مطلب مگر یہ چینج کے ذریعے سے. یہ جو بہا معنی with it، with the change، ٹھیک ہے نا، یا with the different construction، ٹھیک ہے. لا تحصل الا بہا مطلب کہ وہ جو چینج ہے ہم لوگ نہیں کر سکتے تھے. It was changing was not possible مگر صرف اس کے ذریعے سے. مطلب کہ یہ جو چینج ہم لوگ کر رہے ہیں نا، تحویل ہم لوگ کر رہے ہیں، تحویل سے ہی یہ نیا معنی نکل سکتا تھا، حاصل ہو سکتا تھا. اس کے علاوہ لا تحصل اور کوئی چارہ نہیں تھا یہ نیا معنی حاصل کرنے کا، مگر بیہا، الا بیہا مگر صرف اسی کے ذریعے سے. یہ جو نیا پیٹرن ہے اسی کے ذریعے سے ہم لوگ بدل سکتے ہیں، میننگ نیا نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اس کا تعریف ہو گیا، اور وقت بھی ہمارا جو ہے ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. تو ہم ادھر مثال آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم سے ہم لوگ کتنے سارے الفاظ نکالے، حامد، حماد، محمود، محمد نکالے ہیں نا. اس کو ذہن میں رکھیے گا اور پھر اس کو یہاں پہ کیا کیجیے گا، اس تعریف کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. امید ہے کہ تعریف سب کو سمجھ میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تو آج میں جتنا ہی کر پائیں، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے آگے بڑھیں گے. ابھی تک یہ انٹروڈکشن مقدمہ ختم نہیں ہوا ہے. مقدمہ ختم کر کے ہم لوگ کیا کریں گے، بناء الافعال کتاب کی طرف آگے بڑھیں گے. اور سوال اگر ہوگا تو گروپ میں ضرور کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم لوگ عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے، آمین.